अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मास्क लगा रहे हैं? आई होप कि आप लोग मास्क लगा रहे होंगे और सैनिटाइजर्स भी यूज़ कर रहे होंगे और बार बार हाथ भी धो रहे होंगे। और आज तक तो वैसे ही इतनी गर्मियाँ हो रही हैं इस्लामाबाद में, तो इतनी गर्मी है कि मैं क्या बताऊं कि अगर सारा दिन भी हाथ धोते रहें तो बुरा नहीं लगता, क्योंकि अच्छा ही लगता है कि जब पानी हाथों को लगता है और हम जब बार बार हाथ धोते हैं और मुंह धोते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी गर्मी जो है। लेकिन साथ साथ जाहिर है, आप सब जानते ही हैं कि कोरोना वायरस जो है वो अभी तक काबू में नहीं आया है, तो सबको सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, हाथ भी बार बार धोने हैं और मास्क भी ज़रूर यूज़ करना है। खैर, पाकिस्तान में मैं बता रही थी आपको, सिर्फ इस्लामाबाद की बात नहीं, पाकिस्तान में जो है वो लॉकडाउन शुरू हो गया है कल से, यानी कल सैटरडे है। और 8 मई से लेकर और 16 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। सारे शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे, इसके साथ साथ जितने भी टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, जैसे कह सकते हैं पार्क हो गए, कोई और जगहें हुई जहाँ पे बच्चे या बड़े जाते हैं, वो सारी जगहें जो है वो सब प्लेसेस को बंद कर दिया गया है कम्प्लीटली। सिर्फ ग्रोसरी स्टोर्स खुले होंगे, जो कि सुबह 9 बजे से लेके और शाम को 6 PM तक जो है वहाँ से लोग ग्रोसरी ले सकते हैं। उसके साथ मेडिकल स्टोर्स ओपन होंगे, वो तो खैर 24 आवर्स मेडिकल स्टोर्स को परमिशन है कि वो खुले रह सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो हैं, सारी शॉप्स जो हैं, हर तरह की पार्टीज और अफ्तार पार्टीज और ये ईद पार्टीज और ये पार्टी वो पार्टी सब बंद है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और शायद इससे कुछ ना कुछ जो है वो हम लोग संभाल सके कोरोना जिस तरह से फैल रहा है उसको। और हमारे जो दोस्त हमें इंडिया से देख रहे हैं उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ज़रूर मास्क ज़रूर पहने और अपना बहुत ख्याल रखें। और इन केस अगर किसी को कोरोना हो जाता है, फॉर एग्जांपल, वैसे तो मैं दुआ करती हूँ कि किसी को ना हो, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने डट के मुकाबला करना है और आपने उस कोरोना को हरा कर और वापस एक तरह से जिसे कहते हैं कि नॉर्मल रूटीन लाइफ में वापस आना है। तो बिल्कुल हिम्मत रखिए और डट के मुकाबला कीजिए। और उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज आपको थोड़ी सी अपनी गवर्नमेंट की थोड़ी सी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले ये है कि आपने जो है ना वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम जी चलते हैं आगे। और आपको पता ही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो जी उम्रा करने चले गए हैं सऊदी अरेबिया। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि नया पाकिस्तान जो है उन्होंने बहुत सक्सेसफुली नया पाकिस्तान लॉन्च कर दिया है। तो अब वो सोच रहे हैं कि जो वहाँ के जो क्या नाम है उनका, किंग जो है सऊदी अरब के, उनको भी वो बताना चाह रहे हैं कि जी आप क्या कर सकते हैं और आप किस तरह से जो है उन इमरान खान साहब को ही फॉलो करते हुए मोहम्मद बिन सुलेमान जो है वो किस तरह से नया सऊदी अरब बना सकते हैं। तो बिल्कुल जो वो नया सऊदी अरब बनाने जा रहे हैं इमरान खान साहब के एडवाइस के साथ, तो बिल्कुल वहाँ पे जो पाकिस्तानी जॉब करते हैं उनको चाहिए कि वो अपनी जॉब का कहीं किसी और कंट्री में बंदोबस्त कर लें, इसलिए कि खान साहब की एडवाइस के बाद तो वाट लग जाती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब उम्रा करने गए हैं, क्योंकि जी लास्ट डेज चल रहे हैं रमज़ान के, और खान साहब ने कहा चलो मैं उम्रा भी करके आ जाता हूँ, ज़रा फोटो सेशन हो जाएगा और ज़रा लोगों को पता भी लग जाएगा बड़ा रिलीजियस हूँ। और यहाँ से जाते जाते उनके पार्टी के जो यूथिया हैं, ये जिन्हें आप जानते हैं यूथिया का मतलब, तो यूथियों ने ज़रूर खान साहब से कहा होगा कि खान साहब आप तो बहुत फेमस हैं, आपको तो सारी दुनिया जानती है, आपको तो सब लोग बहुत प्यार करते हैं और आपको तो लोग देख के यूं यूं हाथ हिलाते हैं। तो जरा देखते हैं कि खान साहब जो है उम्रे में कर क्या रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वो असल में कर क्या रहे हैं। तो देखिए। जी, तो इमरान खान साहब जो हैं वो,
ہاتھ ہلا رہے ہیں دوسری سائڈ پہ دیکھ کر، اور ان کے ساتھ جو ان کے جو ہوسٹ ہیں، جو ان کے میزبان ہیں، انہوں نے خان صاحب کو بتایا کہ خان صاحب یہ جو آپ کے ادھر ادھر لوگ ہیں اور ایسے ایسے ہاتھ ہلا رہے ہیں، وہ ایکچولی آپ کو ہاتھ نہیں ہلا رہے، وہ ہاتھ ہلا نہیں رہے، وہ ہاتھ ایسے کر رہے ہیں جیسے انہوں نے خانہ کعبہ جو ادھر ہے اس کو جیسے چھو رہے ہیں یا اس کو ٹچ کرنے کے اس میں، اور اس کے لیے وہ ہاتھ اس طرح کر رہے ہیں۔ اور خان صاحب کو انہوں نے بتایا کہ خان صاحب اب تسی اتنے بھی مشہور نہیں ہو کہ جی لوگ عمرے کرنے آئیں گے تو وہ خانہ کعبہ کی طرف ہاتھ کر رہے ہیں کہ جیسے ان کو ایک یہ لگے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کو ٹچ کیا ہے، اور ایک جیسے ایک مذہبی آپ کو پتہ ہے کہ رسومات ہوتی ہیں، ایک مذہبی ایک طریقہ ہے کہ اس طرح سے کیا جاتا ہے، اور خان صاحب جو ہیں وہ بجائے خود بھی وہ کرنے کے، خان صاحب سمجھے کہ سب لوگ ان کو دیکھ کے ہیلو ہیلو ٹاٹا بائی بائی ہیلو ہیلو کر رہے ہیں، تو خان صاحب نے جو ہے وہ ہاتھ ہلانا شروع کر دیا، اور اچھی بات یہ ہوئی کہ کسی نے ویڈیو بنا لی اور ہمارے کام آ گئی ویڈیو، ہمیں اور کیا چاہیے ہوتا ہے، ہم تو خود یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جی خان صاحب کچھ کریں اور ہم وہ ویڈیو لگا دیں۔ تو بالکل ایک جو ہے ایک بات اور میں یہاں پہ سوچتی ہوں، میں آپ کو ایک لطیفہ سناتی ہوں۔ ایک میراثی تھا نا، وہ جو نشے کرتے ہیں، گانے وانے گاتے ہیں، میراثی اس کو بیسیکلی کہتے ہیں، جو یہ ڈھول وول بجا کے جو گانے گاتے ہیں نا ان کو۔ تو ایک میراثی نے ایک شکاری سے کہا کہ جی میں نے تو ایجپٹ میں 100 چیتے مارے ہیں۔ تو وہ جو شکاری تھا اس نے کہا لیکن ایجپٹ میں تو چیتے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس میراثی نے کہا ہاں اسی لیے نا کہ کیونکہ میں نے سارے مار دیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک نیوز یہ لگی ہوئی ہے اس جوک کے ساتھ کہ ویسے ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے، لیکن اس جوک کے ساتھ ایک نیوز یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے نیا پاکستان بنانے کے بعد نیا سعودی عربیہ بنانے کے لیے محمد بن سلیمان کو مدد کی آفر کر دی ہے، یعنی مطلب ان کی بھی واٹ لگنے والی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ محمد بن سلیمان ان کی بات کو کتنا سیریسلی لیتے ہیں۔ لیکن بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں انڈیا پاکستان میں ہوتی ہیں کہ پاکستان بنا اور انڈیا سے الگ ہو گیا یہ حصہ، لیکن ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ 30 منٹس کا گیپ کیوں آ گیا، 30 منٹ ڈیفرنس کیوں ہے دونوں کنٹریز میں، کہ آپ کے یہاں جو ہے وہ 8:30 ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں 8 o'clock ہوتا ہے، آپ کے یہاں 7:30 بجے۔ تو میں تو اسی میں کنفیوز رہتی ہوں جب مجھے کسی چینل سے کال آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میڈم 8 o'clock شو ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی پاکستان کے یا انڈیا کے، تو پھر میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ مجھے کہاں کا ٹائم بتا رہے ہیں۔ تو مجھے اگر کسی کو سمجھ میں آئے تو یا کسی کو پتا ہو تو پلیز میری نالج میں بھی اضافہ کر دیں کہ یہ آخر 30 منٹس کا ڈفرنس کیوں آ گیا دونوں کنٹریز میں۔ مانا کہ الگ ہو گئے، مانا کہ ایک الگ کنٹری بن گئی سب کچھ، لیکن ایک ہی جگہ پہ رہتے ہوئے جو ہے وہ ایسا کیسے ہو گیا کہ ایک تو 30 منٹس کا ڈیفرنس کیسے آ گیا۔ اور دوسری بات یہ جو وسعت اللہ خان صاحب ہمارے سینئر جرنلسٹ، وہ کہہ رہے تھے اگر آپ کسی چیز کو کاٹ کے 2 ٹکڑے کریں گے تو وہ ایک ہی ٹائم پہ 2 ٹکڑے ہو جائیں گے نا۔ آپ کوئی کیک کو کاٹیں ہیں، آپ کھیرے کو کاٹیں، ٹماٹر کو کاٹیں، وہ ایک ہی ٹائم پہ اس کے 2 پیس ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ ایسا کیسے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 14 اگست کو مناتا ہے اپنا انڈیپینڈنس ڈے، اور بھارت جو ہے وہ 15 اگست کو مناتا ہے۔ یہ چیز بھی اگر کسی کو سمجھ آتی ہو نا، کوئی بہت قابل بیٹھا اور ہمیں دیکھ رہا ہو تو پلیز وہ بھی ہمیں بتا دیں۔ آپ کمنٹ سیکشن میں بھی لکھ سکتے ہیں، آپ ٹویٹر پہ آ کے بھی بتا سکتے ہیں، کوئی بھی پرابلم نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے تھے عاصم سلیم باجوہ صاحب کی۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب نے، جیسا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی سی پیک کو کوئی دنیا کی طاقت بند نہیں کرا سکتی۔ بالکل سر، سی پیک کے ساتھ آپ نے یہ بھی کہہ دینا تھا کہ سی پیک کو کوئی دنیا کی طاقت بند نہیں کرا سکتی، اور مجھ سے کوئی پاپا جان پیزا کی رسید نہیں مانگ سکتا، نہ کوئی مجھ سے ریسیپٹ مانگ سکتا ہے، نہ میں دوں گا، اور نہ ہی جو ہے وہ سی پیک کو کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں بالکل پرفیکٹ ہیں۔ اور خاص طور پہ سی پیک کو تو شاید ہو سکتا ہے کبھی کچھ ہو بھی جائے، اللہ نہ کرے کچھ ہو، لیکن ایک بات ہے کہ کبھی ہو بھی سکتا ہے، لیکن آپ سے بہرحال رسیدیں کوئی نہیں مانگ سکتا۔ وہ والی چیز تو نہیں ہے نا جو نواز شریف صاحب کے پیچھے آپ لوگ لگ گئے تھے۔ ایک چیز اور مجھے خان صاحب سے کہنی ہے، عمران خان صاحب سے، کہ پلیز 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 خان صاحب، ہم نے آپ کو 3 سال برداشت کر لیا ہے، ہمارا آپ نے جسے کہتے ہیں نا آپ نے ہماری واٹ لگا دی ہے 3 سال میں، لیکن پلیز آپ باقی کے 2 سال بھی پورے کر کے جائیے گا، تاکہ یہ جو یوتھیاز ہیں نا آپ کی پارٹی کے، جو ہر وقت ٹویٹر پہ لگے ہوتے ہیں، ہر وقت سوشل میڈیا پر آ کے کچھ بھی بول رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ جو ہیں ابصار عالم صاحب کے
کان کے آئی پاڈ کیوں نہیں گر گئے جب انہیں گولی لگی, اب ہمارے بھی تو لگے ہیں نا, ہمارے تو گر جاتے ہیں, ان کے کیوں نہیں گرے. تو اس طرح کی جو الٹی الٹی باتیں کر رہے ہیں نا, یہ جو سو کالڈ خود کو جرنلسٹ کہتے ہیں, تو بیکار قسم کے جو ابصار عالم صاحب جنہوں نے 27 سال دیے ہیں, ناٹ مور دین, کہنا چاہیے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مور دین 27 ایئرس جنہوں نے اپنے آپ کو جرنلزم کے لیے دے دیا, ان کے اوپر آپ اس طرح کی ایلیگیشن لگا رہے ہیں. آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. تو بالکل عمران خان صاحب پلیز آپ باقی کے بھی جو ہے نا وہ اپنا ٹائم پورا کیے گا 2 سال اور, تاکہ یہ جو آپ کے یوتھیاز ہیں نا, ان کا جو کیڑا ہے, اور وہ کیڑا ان کا کہاں ہے آپ سمجھ سکتے ہیں, سر میں بھی ہے ویسے, دماغ کے اندر بھی, لیکن اور بھی کہیں ہے, تو وہ کیڑا جو ہے نا وہ تو کم از کم مر جائے. اب دیکھیں عمران خان صاحب یہاں کتنے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ اس وقت دھوپ میں بیٹھے ہیں یا وہ اس وقت کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. لیکن خیر ہم آپ کو بتا دیں کہ جو ڈرگز مافیا ہے پاکستان میں, جو ڈرگز مافیا ہے, اس کو عمران خان صاحب نے پرمیشن دے دی ہے کہ وہ ڈرگز میں 20% اضافہ کر سکتے ہیں, یعنی اس کی پرائس میں 20% اضافہ کر سکتے ہیں. اور عمران خان صاحب نے اس سمری کے اوپر سائن کر دیا ہے, یعنی اب جو بھی آپ میڈیسن خریدیں گے پاکستان میں, وہ آپ کو 20% زیادہ ایکسٹرا پیمنٹ آپ کو کرنی ہوگی. اگر آپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ بہت آسان کام ہے, فوت ہو جائیے, آپ کو کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا. تو عمران خان صاحب یہی چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ٹپکا دیں. تو آگے ہم چلتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو ہم نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی نا, جہاں پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گھوم رہے تھے پکوڑے سموسے جلیبیاں لیتے ہوئے, تو وہ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ عمران خان صاحب, ان کے یوتھیوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب جو ہے سموسے پکوڑے لینے نہیں گئے تھے, وہ اصل میں وہ ناڑا ڈھونڈ رہے تھے, جو میں نے آپ کو دکھایا تھا نا وہ ناڑا کمر بند. ہاں تو وہ 550 کا وہ اب ہو گیا, میں نے اس وقت آپ کو 520 بتایا تھا کہ نا وہ 550 کا ہو گیا. تو وہ اصل میں وہ ناڑا ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے, تو وہ رستے میں ان کو سموسے پکوڑے والے مل گئے, تو انہوں نے کہا چلو ان کو بھی میں دیکھ لیتا ہوں. تو اسی طرح سے ہم آپ کو ایک چیز اور بھی بتا دیں کہ عمران خان صاحب نے ابھی ریسنٹلی کال کر کے پاکستان کے جو امبیسڈرز ڈفرینٹ کنٹریز میں ہیں ان کو بہت زبردست قسم کی جھاڑ پلائی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ کام کیوں نہیں کرتے, آپ لوگ کوئی انویسٹمنٹ لے کر نہیں آتے کنٹری میں, آپ لوگ کوئی کام نہیں کر رہے جس سے کنٹری کا نام روشن ہو, آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے جس سے جو ہے پاکستان کو پروموٹ کیا جائے. تو سر جب آپ جا کے لوگوں کو بولیں گے کہ ہمارے پاس تو جی 40,000 ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے جو آپ جہادی پیدا کرتے ہیں, آپ یہ بتائیں گے لوگوں کو کہ آپ جہادی پیدا کرتے ہیں اور آپ جو ہے دوسری کنٹریز میں گڑبڑ کرانے کے لیے بھیجتے ہیں, آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کی اپنی اسٹیبلشمنٹ کا نام آپ لیں گے اور آپ کہیں گے کہ جی انہوں نے جہادی پیدا کیے ہیں اور انہوں نے جو ہے یہ مارکیٹ کر رکھی ہے پوری دنیا میں, اور جہاں جہاں ٹیررسٹ جاتے ہیں وہ پروڈکٹ تو ہمارا اپنا ہے. تو پھر یہ امبیسڈرز بیچارے کیا کریں گے, کیونکہ پاکستان ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو, اس کو اگر آپ آگے لے کے جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی اچھے کام کرنے پڑتے ہیں, کوئی اکانومی پہ ایجوکیشن پہ کام کرنا پڑتا ہے, اپنی جیسے کہنا چاہیے کہ لوگوں کے اندر سے یہ انتہا پسندی ایکسٹریمزم جو ہے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے. صرف آپ کے یہ کہہ دینے سے کہ جی امبیسڈرز کو کہ جی تم تو کوئی انویسٹمنٹ لائے نہیں ہو, اس سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, کیونکہ جو طرح کی امیج آپ نے جو امیج کریٹ کی ہے انتہا پسندوں کی, اور جو اپنے جہادیوں کی فوج جو آپ بناتے چلے جا رہے ہیں اور رکنے کا نام نہیں لے رہے, اور جگہ جگہ آپ کے یہاں جو ہے وہ طرح طرح کے مولوی مافیا نکلتے ہیں اور کچھ بھی بولتے ہیں, تو ظاہر ہے اس سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کون کرے گا. کسی کا دماغ خراب ہے کہ وہ یہاں پر آ کے اپنی کمپنی بنائے گا اور اس کے بعد اس کی جو بھی اس کی آؤٹ لیٹ ہوگی اس کے اوپر یہ لوگ حملہ کر دیں یا کچھ بھی کر دیں, تو اس سے کچھ نہیں ہوگا. سر امبیسڈرز کے اوپر ناراض نہ ہو, آپ اپنی خود کی پرفارمنس کو ٹھیک کر لیں تو پھر شاید کچھ ہو پائے. یورپین یونین والے ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان جو ہیں وہ خود ایک بہت زیادہ انتہا پسند ہیں, اور بلکہ ان کے ہمدرد ہیں. وہ کہتے ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہیں پاکستان میں اس کے عمران خان صاحب ہمدرد ہیں اور ان کی بہت مدد کرتے ہیں. اور عمران خان صاحب دوسری طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میں تو یورپ کو بہت اچھے سے جانتا ہوں, لیکن جو یورپین یونین ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی عمران خان صاحب کو بہت اچھے سے جان گئے اور کچھ زیادہ ہی اچھے سے جان گئے. لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں کس طرح سے لے کے کنٹری کو چلتے ہیں.
کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ 2 سال جو ان کے پاس بچ گئے ہیں اس میں یہ کچھ ایسا کام کر لیں جس سے کہ دنیا میں یہ امیج ان کی جو بن گئی ہے کہ بہت زیادہ ایکسٹریمزم ہے، بہت زیادہ ٹیررسٹ ہے اور یہاں سے ٹیررسٹ آرگنائزیشن آپریٹ کرتی ہیں، وہ بات جو ہے کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب اس کو کنٹرول کر پائیں. لیکن خان صاحب یہ سر پکڑ کے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، رونے سے کام کرنا پڑتا ہے. پرائم منسٹر بنے آپ، کوئی مذاق نہیں ہے. تو بالکل کام کیجئے اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ کیا ہوتا ہے. باقی تو میں نے آپ کو بتایا ہی تھا کہ ہم آگے جو ہے وہ آپ کو جو ملا مافیا ہے ان کی ویڈیوز دکھاتے رہیں گے. ہم ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے ہمیں کوئی اور ملی ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کے پاس. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو.